बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट इमरान खान की जानिब से मौजूदा चुंतखब हुकूमत और उनके हैंडलर्स को चारों शाने चित कर दिया गया। कप्तान की रिहाई के हवाले से बड़ी और अहम तरीन खबर, जहाँ सफारती सतह के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया एक्टिव, वहीं ताज़ा तरीन इत्तलात सफारती हलकों का दावा सऊदी अरब और यूएई की जानिब से भी पाकिस्तान को हंगामी पैगाम दे दिया गया। जो विल्सन और डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया की बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और अहम तरीन एहलकारों पर पाबंदियों के हवाले से बिल टेबल होने, मूव होने के बाद गोया अब इमरान खान की रहाई का चांद ना सिर्फ नजर आ चुका है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को एक्टिव किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंगेज करने के लिए। और अब यह कहा जा रहा है कि ईद के बाद आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी और इससे पहले कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर जो मकासद हासिल किए जाने थे वो ये चुंतखब हुकूमत हासिल नहीं कर सकी। रावलपिंडी में इमरान खान की तस्वीरें लग गईं और इन तस्वीरों के हवाले से ताकतवर हलकों ने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से रिपोर्ट भी तलब कर ली कि इमरान खान की ये तस्वीरें आखिर क्यों कर और कैसे लगी हैं। और इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर जो समाअत थी वो ईद तक हो गई मुलतवी। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौरी तौर पर इस वक्त किसी किस्म का रिलीफ लेने के मूड में नज़र नहीं आ रहे। इसके अंदर भी ये खबर है, डोल डाला गया था 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत ईद के बाद रख कर पैगाम दिया था कि आपकी ये सज़ा अगर मुअत्तल हो जाती है तो आप ईद से पहले रहा हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? बानी पीटीआई इमरान खान, जी हाँ, हम ये जिक्र इसलिए करते हैं को इस वजह से नहीं कि कोई हमारे यहाँ भी इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी है, ऐसा नहीं है। इमरान खान का भी जिक्र करते हैं और साथ बानी पीटीआई इसलिए भी कहते हैं कि आपको बताया जाए कि इमरान खान को पाकिस्तानी अवाम के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। इमरान खान के वकील शुएब शाहीन ने जनाब आज अदालत को ये बताया कि बैरिस्टर सलमान सफदर रास्ते में हैं और लीड कौंसल भी सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं। अदालत आखिर में ये केस रख ले, इस पर कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि ईद के बाद ये केस रख लेंगे। अब इस पर दो तरह की राय आई कि अगर इतना इंतज़ार नहीं करना था वकील को तो फिर ईद से पहले ये केस रखा क्यों गया था। लेकिन असल इसके अंदर खबर यह है कि केस रखने की वजह यह थी कि गुजरी रात में कुछ पैगामात भिजवाए गए अडयाला जेल के अंदर और कहा गया कि जनाब ये केस हम रख रहे हैं 190 मिलियन पाउंड आपकी और आपकी अहलिया बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली का, और अगर आप थोड़ा सा इशारे किनारे के अंदर भी एक सिग्नल दे दें कि आप एनआरओ देने के लिए तैयार हैं तो फिर जनाब आपको ईद से पहले रिहाई मिल सकती है, आप ईद बनी गाला में गुजार सकते हैं। लेकिन इमरान खान जो कि डट के खड़ा है, पहले मैं आपको ये बताऊं कि 25 मार्च भी है ना आज, उस पर भी थोड़ी बात कर लें। 25 मार्च 1992 इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था। 33 बरस गुजर चुके और इमरान खान मुसलसल 33 बरसों से डट के खड़े हुए। बल्कि 1971 में जब इमरान खान ने अपने क्रिकेटिंग करियर का आगाज़ किया तो उस वक्त से लेके आज तक मुसलसल इमरान खान पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तान की जीत के लिए डट के खड़े हैं। और कल गुज़श्ता रात को फिर यही पैगाम था। आपको याद होगा कि इस मजदूर साफ़ी ने आपको बताया था कि अब मामलात जाएंगे आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की जानिब, और पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से खुद ये डोल डलवाया गया कि जनाब मैं मुसालियत के लिए, सालसी के लिए तैयार हूँ। भाई आपको किसने कहा है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि वो कोई आप सालसी कराएं? लेकिन उसके अंदर भी एक मैसेज था कि हम इमरान खान से एनआरओ हासिल करना चाहते हैं। और आज फिर ये खबर आती है कि जनाब हुकूमत ने बिलावल भुट्टो की सालसी की पेशकश मान ली है। यानी वो कहते हैं ना कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, खुद ही आप सालसियों की आफरें करते हैं और ख़ुद ही उसको मान भी लेते हैं। और शहबाज शरीफ साहब के मुशीर हैं जनाब राना सनाउल्लाह साहब, नवाज शरीफ साहब के भी बड़े करीब हैं। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो साहब पीटीआई से बात कर लें, हमें इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। और अगर जनाब वो शिरकत की यकीन दहानी हासिल कर लें तहरीक इंसाफ की तो फिर हम कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुला लेते हैं। दूसरी जानिब से अब यह कहा जा रहा है कि नहीं जनाब, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास का जिक्र तो किया, लेकिन साथ आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का भी, APC का ऑप्शन भी रखा है,
تاکہ آرٹ پارٹیز کانفرنس کے اندر عمران خان کی شرکت بھی ہو، چاہے ان کی پرول پر رہائی ہو یا دیگر کسی معاملے پر، کیونکہ دہشت گردی اہم معاملہ ہے اور اس معاملے کے اوپر ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو شریک ہونا چاہیے۔ اور اب مسلسل وضاحتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا ایک جگہ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر اختیار ولی صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ جناب قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اندر تو کسی قسم کے کوئی آپریشن کی بات نہیں ہوئی۔ اب وضاحتیں دی جا رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی دن رات کو شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں بیٹھ کے خواجہ آصف موصوف صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم نہ صرف آپریشن کریں گے بلکہ یہ تاثر بھی دیا تھا انہوں نے کہ بلوچستان کے اندر گھس کر افغانستان کے اندر گھس کر جو ہے وہ آپریشن کریں گے۔ بعد میں پھر جو ہے وہ عطا تارڑ صاحب ہوں یا پھر مصدق ملک صاحب ہوں، وہ بھی اسی قسم کی باتیں کرتے ہوئے نظر آئے۔ لیکن جب ایک باؤنس بیک ہوا معاملہ، جب مولانا فضل الرحمان کی بھی اصل تقریر باہر آ گئی کہ انہوں نے اندر بات کیا کی ہے، جب عمران خان سے بھی ملاقات ہو گئی پاکستان تحریک انصاف کی اور عمران خان نے کسی بھی قسم کا آپریشن کرنے کی سختی سے مخالفت کر دی، جب پوری کی پوری بلوچ قیادت بھی اس معاملے کے اوپر ڈٹ کر کھڑی ہوگی کہ نہیں جناب اب کوئی آپریشن نہیں ہوگا۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی جانب سے بھی یہ پیغام پہنچ گیا اور آج تو باقاعدہ طور پر اس قسم کی خبریں چلوائی جا رہی ہیں جناب کہ نواز شریف صاحب نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ جناب آپ بلوچستان کا معاملہ مذاکرات کے ذریعے حل کریں، آپریشن نہ کریں۔ وہاں سے بھی کسی قسم کی حمایت نہیں آئی اور خرم دستگیر کا ایک بیان آیا کہ نواز شریف نے بلوچستان میں مذاکرات کرنے کی کوشش کی رائے دی ہے، اور اگر عسکری اپروچ جو ہے وہ ناگزیر ہے، اگر مذاکرات کرنے ہیں یا عسکری اپروچ ناگزیر ہے، دونوں سلسلے میں نواز شریف اہم ہے، ان سے مشاورت کریں، لیکن انہوں نے فی الحال بلوچستان میں مذاکرات کرنے کی کوششوں کی رائے دی ہے۔ اب یہ چیز کیونکہ باؤنس بیک کر گئی، کیونکہ بلوچ کی عدد پوری کی پوری اکٹھی ہو گئی، عمران خان کے پیچھے ڈٹ کے کھڑی ہو گئی، عمران خان نے بھی کہہ دیا کہ کوئی آپریشن نہیں ہوگا، علی امین گنڈا پور نے بھی کہہ دیا کہ نہیں جناب ہم حمایت نہیں کریں گے، مولانا فضل الرحمان نے بھی یہی بات کر دی۔ اور پھر امریکہ، جب آپ کہیں گے راجہ صاحب آپ کچھ باتیں ریپیٹ کرتے ہیں، جناب سمجھانا آج ضروری ہے نا، ڈاٹس کنیکٹ کرنا، تو جب امریکہ بھی براہ راست پہنچ گیا افغانستان اور انہوں نے کہا کہ نہیں جناب مذاکرات ہی چلیں گے، جب دونوں طرف سے خوش آئند ایک اچھی ملاقات ہوگی، تبادلے ہونے لگ گئے قیدیوں کے، تو پھر معاملات تو فارغ ہو کے پاکستان کے ان طاقتور حلقوں کے جو کہ کنیکشنز بنا رہے تھے، خود کو ریلیونٹ کر رہے تھے۔ اب کیا معاملہ ہے؟ اب جناب کیونکہ چیزیں ہوگی باؤنس بیک، محمد صادق صاحب بھی افغانستان چلے گئے، اب انہوں نے کیا کرنا ہے کہ مشترکہ موقف اب انہوں نے ایک اپنانا ہے کہ جناب اگر ہم اب مذاکرات کی طرف بھی جائیں تو ہم یہ بہانہ بنائیں، دیکھیے جناب تمام سیاسی جماعتوں نے کہا تھا اس لیے ہم مذاکرات کر رہے ہیں، اور پھر جو آپریشن جو ہے وہ پہلے کسی کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلا رہے تھے، اب یہ جو مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں اس میں بھی کسی کو بھی ساتھ شامل کر لیں، پاکستان تحریک انصاف کو خاص طور پہ جناب دیکھیں وہ بھی یہ بات کر رہے تھے، نواز شریف بھی یہ بات کر رہے تھے، اس لیے ہم مذاکرات کر رہے ہیں۔ ماضی میں اس قسم کی چیزیں ہو چکی ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ باجوہ صاحب اور جنرل فیض امیر صاحب کے دور میں جب یعنی کہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کے اہم ترین نمائندے تھے عمران خان صاحب کے دور کے اندر، اس وقت بھی یہ معاملہ آیا، اور میں آپ کے سامنے ریکارڈز رکھ چکا ہوں اخبارات کے اداریے کہ اس وقت پوری کی پوری اپوزیشن بھی اکٹھی تھی، اور اب بھی جناب عمران خان کی حکومت چھیننے کے بعد، غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر چھیننے کے بعد، جولائی 2022 کے اندر جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں بھی اداریے لکھے گئے، اور شہباز شریف نے یہ کہا کہ مذاکرات بڑی مثبت طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، کسی آپریشن کی وہاں ضرورت نہیں ہے۔ اور اب جب یہ دہشت گردی کا واقعہ بلوچستان میں کچھ اور وجوہات کی بنا پر ہوا جس کی جڑیں پیپلز پارٹی کی 70 کی پالیسی کے اندر ہیں، جس کی جڑیں نون لیگ اور جنرل ضیاء الحق کی پالیسیوں کے اندر ہیں، وہ یہ ڈالنا شروع ہو گئے عمران خان کے اوپر، اور جب تاریخی حقائق ہم نے بھی آپ کے سامنے رکھے، دیگر جگہ سے بھی آئے، پاکستانی عوام کو پتہ چلا معاملہ کیا ہے، تو اب یہ جا رہے ہیں بیک فٹ پہ، اور ان کے پاس کوئی آپشن موجود نہیں ہے، وقت انتہائی کم ہے طاقتور حلقوں کے پاس، اور یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب سے فوری ڈیل، اور اب اس لیے جناب ایکٹیو کیا گیا ہے بلاول بھٹو زرداری کو، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے اسلام آباد کے جو سفارتی حلقے ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے، جو خبر ہم تک پہنچی، سعودی عرب اور یو اے ای کے سفارتکار ایک بار پھر اس عید کے موقع کے اوپر ہونے جا رہے ہیں ایکٹیو۔ اب ایک آفر بالواسطہ طور پر عمران خان کو یہ بھی کی گئی، وہ یہ والا کیس 190 ملین پاؤنڈ کا کیس رکھ کر عید سے پہلے کہ جناب یہ دیکھیے اس میں تو آپ کی رہائی ہو سکتی ہے، آپ کی ضمانت ہو سکتی ہے، آپ کی سزا معطل ہو سکتی ہے، تو آپ تھوڑا سا اگر مائل ڈاؤن، اس قسم کی خبریں انصار عباسی سہیل وڑائچ کی جانب سے ایک بار پھر مذاکرات کے حوالے سے کہ سوشل میڈیا کو ذرا چپ کروا لیں، عمران خان معافی مانگ لیں، یہ رانا ثناء اللہ کا بھی بیان آیا، اس قسم کی چیزیں کیوں کی جا رہی تھیں کہ جناب ہم
کی ہماری عمران خان کے ساتھ کوئی ڈیل کروائیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کو بھی یہ کہا گیا، لیکن وہاں پر جب یہ بل آ گیا، جو کہ گزشتہ ویڈیو میں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، پاکستان کے اہم ترین لوگوں، اہم ترین حلقوں پر امریکہ کے اندر آنے پر پابندی کا بل، جس میں پاکستان کی موجودہ چندخیب حکومت کے کرتا دھرتا شہباز شریف صاحب، کئی عدالت سے تعلق رکھنے والے لوگ، بیوروکریسی سے تعلق رکھنے والے اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ باقاعدہ طور پر اس وقت ڈیٹیلڈ قسم کی خبریں آ رہی ہیں، انالیسز ہو رہے ہیں، تجزیے ہو رہے ہیں، بحثیں ہو رہی ہیں کہ کون کون اس پابندی کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو پھر سعودی عرب اور یو اے ای کے سفارتکار فوری طور پر ایکٹیو ہوئے اور مشورہ دے ڈالا ہے موجودہ چندخیب حکومت کو کہ جس قدر جلد ہو سکے آپ عمران خان صاحب سے ڈیل بنائیں، آگے چل کر عید کے بعد آپ کے لیے معاملات ہونے جا رہے ہیں خراب۔ پاکستان تحریک انصاف کی صفوں سے بھی اب اسی قسم کی خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ فیصل جاوید صاحب کا بھی ایک بیان آ گیا، انہوں نے کہا جناب عید کے بعد جو ہے وہ آپ کو اچھی خبریں سننے کو ملیں گی، اور اس کے بعد پھر جناب جو خواتین ارکان ہیں پاکستان تحریک انصاف کی وومن ونگ ہیں، انہوں نے عید کے بعد عمران خان کی رہائی کے لیے مظاہروں کا فیصلہ کر لیا۔ لاہور میں جدوجہد تیز کرنے کا انہوں نے اعلان کیا۔ وومن ونگ کا وہاں پر اجلاس ہوا اور جنرل سیکرٹری وومن ونگ پاکستان کی روبینہ راشد نے اس کی جو ہے وہ صدارت کی۔ ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہمارا اظہر بھی تھیں، سمینہ خاور حیات بھی تھیں، اور تمام نے یہ کہا کہ جناب اس وقت جو عمران خان کی مقبولیت ہے اس نے حکمرانوں کے ہوش اڑا رکھے ہیں، اور عید کے بعد ہم ایک نیا سلسلہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے مظاہروں کا شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اب اس موقع کے اوپر یہ مظاہرے کیوں امپارٹنٹ ہوں گے؟ جب پابندیوں کا بل آ چکا ہے امریکہ کے اندر، اور جو کچھ 26 نومبر کو کیا گیا اس سے پہلے 9 مئی کو کیا گیا، 69 سیاسی کارکنان کے اوپر جیسے سیدھی گولیاں چلائی گئیں، اس کے بعد معاملات ہونے جا رہے ہیں جناب مشکل۔ یاد ہوگا آپ کو برطانیہ کے اندر بھی ایک کیس کی تیاری ہو رہی ہے، امریکہ کے اندر پابندیاں ہیں۔ اب اگر کوئی تازہ مظاہرے ہوتے ہیں تو پھر بڑا مشکل ہوگا اسی قسم کے معاملات جو ہیں ان کو لے کر چلنا، اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اس قسم کا دباؤ ڈالنا جیسا کہ ماضی کے اندر ان کے نہتے کارکنوں کے ساتھ جو کچھ کیا جاتا رہا۔ پھر جناب لاہور سے آتی ہے جناب خبر کہ وہاں پر جو بالکل فیصل جاوید نے کہا کہ عید کے بعد اچھی خبریں آئیں گی، اور ہمارے رابطے ہیں اور مضبوط الائنس بھی بن رہا ہے، اور جماعتیں آئین قانون اور جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ اور آج اس نے کہا کہ آج ہی کے دن 1992 میں پاکستان نے کرکٹ ورلڈ کپ جیتا تھا، واحد ون ڈے ورلڈ کپ عمران خان کی قیادت میں جیتا ہے۔ جمہوریت کا، آئین کا، قانون کا اور سویلین بالادستی کا ورلڈ کپ بھی پاکستانی عوام یقیناً عمران خان کی قیادت میں جیتیں گے۔ پی ٹی آئی کے جلسے کی اجازت ڈی سی کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر، اور لاہور ہائی کورٹ نے 22 مارچ کو مینار پاکستان پر تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہ دینے پر ڈپٹی کمشنر لاہور کے خلاف توہین عدالت کی درخواست 4 اپریل کو سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ تحریک انصاف کے رہنما اکمل خان کی یہ متفرق درخواست ہے، ڈپٹی کمشنر لاہور کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ہے۔ عدالت نے اس کو مقرر کر لیا ہے، منظور کر لیا ہے، اور 4 اپریل کو اس کی سماعت جو ہے وہ جناب اس کی سماعت کے لیے ان کو پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اور اب جلسے کا وقت تو گزر گیا 22-23 مارچ، لیکن گونگلوں پر کیونکہ مٹی جھاڑنی ہے، کچھ ریمارکس وغیرہ آ جائیں گے، توہین عدالت اسٹیبلش ہو جائے گی، اس کے بعد معاملات کو کسی اور طرف لے جایا جائے گا۔ اور اب جناب بات ہو جائے راولپنڈی کے اندر عمران خان کی تصویریں لگنے کی۔ چند دن پہلے یہ خبر آئی تھی جناب کہ کرکٹ اسٹیڈیم ہے جو پنڈی اسٹیڈیم کا، وہاں پر جناب چیمپئن ٹرافی کے دوران جو کہ پاکستان کے اندر چل رہی تھی، اس دوران جناب پاکستان کی فتوحات کے حوالے سے تصاویر لگائیں گی کپتانوں کی، تو عمران خان کی 1992 کے ورلڈ کپ کے ہمراہ پوری ٹیم کے ہمراہ ایک تصویر تھی، اس کو اس وقت کوئی لوگوں نے بڑا خوشگوار قرار دیا تھا۔ پھر اس کی باقاعدہ طور پر تصاویر بنی اس گیلری کی جس کے اندر عمران خان صاحب کی تصویریں لگی تھیں راولپنڈی کے اندر، اور پھر یہ مختلف واٹس ایپ گروپس کے اندر بھیجی گئیں، اور کہا گیا جناب یہ بھی ایک میسج ہے جناب، کیونکہ عمران خان کا جہاں نام لینے پر پابندی، جہاں تصویر چلانے پر پابندی، آج بھی دیکھیے نا ٹی وی چینل اس حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کر رہے، سوشل میڈیا پہ ہی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کس طرح سے ہر سال جو ہے وہ مطلب آج سے 3 سال پہلے تک
جب تک 2022 میں عمران خان کی حکومت غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے نہیں گرائی گئی، اس وقت سے لے کے 2022 میں بھی، اس سے پہلے بھی، مسلسل پچھلے 30 برسوں سے ہر 25 مارچ کو پاکستانی عوام کو یہ بتایا جاتا تھا کہ جناب عمران خان جو ہیں، ان کی قیادت میں پاکستان نے واحد ورلڈ کپ جیتا تھا، اور تصاویر لگا کرتی تھی عمران خان کی۔ آج جو تصاویر لگی ہیں پنڈی کے اندر، ان کے اوپر بھی وزیر داخلہ صاحب سے کچھ طاقتور حلقوں کی جانب سے رپورٹ جناب مانگ لی گئی ہے، اور طاقتور حلقے اس بات کے اندر انٹرسٹڈ ہیں کہ اس کا رد عمل کیا آیا ہے، کیا جو مقاصد حاصل کرنے تھے اس تصویر کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کو جو میسج دینا تھا کہ تھوڑی سی جناب دیکھیے، ہم نے تو جو ہے وہ انسانیت کا مظاہرہ کر لیا ہے، تو آپ اب تھوڑا سا جو ہے وہ ہمیں بھی جو ہے وہ ہمیں بھی کوئی NRO یا کوئی ڈیل دینے کا ہلکی سی کسی کوشش کا آغاز کریں۔ لیکن ابھی تک عمران خان صاحب کو اس حوالے سے منانے کی تمام تر کوششیں جو ہیں وہ مکمل طور پر ناکام ہے، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔